बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और इमरान खान की रिहाई होते होते रह गई। मरियम नवाज ने जियालों को खड़का दिया है। पीटीआई के जज, यूट्यूबर्स एक ही जुबान क्यों बोल रहे हैं? क्या अदलिया को सेक्टर कमांडर कंट्रोल कर रहे हैं? और मारूफ सहाफी सुहेल वड़ैच के बाद मुर्शिद लुकमान भी रडार में आ गए हैं। इसके अलावा कच्चे के डाकू के लिए शिकार गिरने वाली टिकटॉकर गिरफ्तार कर ली गई है। फलक जवेद को अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। उनका 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की, जिन्होंने पंजाब के हवाले से कल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा सीरियस लिया है। और आज उन्होंने डेरा गाजी खान में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की है। वो कहती है कि सिंध का क्या हाल है इस पर वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन उनका मशवरा ये है कि पीपल्स पार्टी अपने मशवरे अपने पास रखे, हम पंजाब को संभाल लेंगे। अब पंजाब और सिंध में एक मामला शुरू हुआ है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद कैसे की जाए। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड में से उनकी मदद की जाए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब समझती है कि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मदद करने की बजाय वो पंजाब हुकूमत के ख़जाने से इसकी मदद करेंगी, क्योंकि मुतासरीन का नुकसान बहुत बड़ा है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड की रकम बड़ी मामूली है, कम है। तो उन्होंने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि जो PISB है उसमें सिर्फ 10,000 की इमदाद है, जबकि हम मुतासरीन की कम से कम 10 लाख रुपए की इमदाद करना चाहती है, जिनका घर गिर गया है, जिनके घर दोबारा तामीर होने हैं, जिनके जानवर सैलाब में बह गए। तो पंजाब हुकूमत उनको अपने फंड में से, अपने ख़जाने में से पैसे देगी। इसके लिए वो वफाक से मदद नहीं मांग रहे, ना किसी इंटरनेशनल डोनर से मदद ले रहे हैं। तो मरियम नवाज ने कहा कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज़्ज़त शख्स इमदाद मांगने की बात कैसे कर सकता है? तो मुझे किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, पंजाब के अवाम का पैसा पंजाब पर ही खर्च होगा। तो ये बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट दिया है वज़ीर आला पंजाब ने। गो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों इत्तेहादी हैं और दोनों के दरमियान कोई ऐसी बदगुमानी भी नहीं और ना ही इत्तेहाद टूटने का कोई ख़तरा है, लेकिन सैलाब के मामले में और इमदाद के मामले में दोनों में एक वाज़ह तौर पर नज़रियाती तकसीम पाई जाती है। और पीपल्स पार्टी समझती है कि सैलाब मुतासरीन की उन्हें भी मदद करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और वो भी ये समझते हैं कि पंजाब में अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से उनको मदद दी जाएगी तो उनकी पार्टी को सियासी फ़ायदा होगा। तो हर सियासी जमात यही करती है कि वो मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी हमदर्दियाँ समेटना चाहती है ताकि इलेक्शन में उनको वोट मिल सके। लेकिन वज़ीर आला पंजाब बहुत सीरियस है। वो पंजाब के अंदर बसों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक मुहिम लेकर चल रही हैं और अभी उन्होंने DG खान को 101 बसें देने का ऐलान किया है। पूरे साउथ पंजाब के लिए 200 बसें एलोकेट की गई हैं, लेकिन DG खान के लिए 101 बस बड़ी हैरानकुन सी बात है। DG खान वो सूबा है जिसके सपूत वसीम अकरम प्लस थे, उस्मान बुज़दार साहब थे, उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में DG खान के लिए खुसूसी रियायत दी, डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च किया। और अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी DG खान को खुसूसी तौर पर लुक आफ्टर कर रही हैं, जबकि बाकी ज़िला के अवाम जो है वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं। सियालकोट के लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा ज़िला, हमें सिर्फ 40 बसें और DG खान को 101 बसें। तो लगता ही है कि वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर करना चाहती हैं। और ये जो सारा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसमें उन्होंने सिंध को खरी खरी तो सुनाई, लेकिन इसमें उन्होंने अदब और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। आसिफ ज़रदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है, और पंजाब में सैलाब आया है तो बात ही हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। BISP देता है 10,000 रुपया एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर खो बैठा है, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, 10 लाख रुपया देना। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन इससे लगता ही है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की सैलाब के ऊपर सियासत से शदीद रंज पहुंचा है, तकलीफ हुई है।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جنوبی وسطی کی نہیں بلکہ ایک پورے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں. تو ان کے اس خطاب پہ پیپلز پارٹی بھی بڑی سیکھ پا ہے اور جیالے بھی کسی وقت اس پر رد عمل دے سکتے ہیں. اگلی خبر یہ کہ جان بچانے والی ادویات کے علاوہ جس دوا کی سب سے زیادہ مانگ ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی والی گولی. پچھلے 2-2.5 سال سے یہ گولی بک رہی ہے اور بکے چلے جا رہی ہے، اور اس گولی کے سب سے زیادہ خریدار تحریک انصاف کے کارکن ہیں، عمرانڈوز ہیں، یوتھیز ہیں، اور اس کے مینوفیکچرز میں تحریک انصاف کے وکلاء، پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان کی بہنیں شامل ہیں. اس دوا کے ڈبے پہ جو اجزاء لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق خان صاحب کی رہائی یقینی ہے، مگر بقول ڈاکٹر اگر ادویات سے آرام آنے لگے تو ڈاکٹروں کی دکانیں بند نہ ہو جائیں، اور اگر وکیل ملزمان کو جھٹ پٹ رہا کرانے لگے تو ان کی دکانیں کیسے چلیں گی. تو خان صاحب کے ایک وکیل جو کل یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جمعرات کو عمران خان ہر صورت رہا ہو جائیں گے، ایک تو 8 ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کا کیس مقرر کیا ہے، اور جیسے یہ کیس لگے گا کیس میں تو کچھ ہے نہیں، جھٹ پٹ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور القادر ٹرسٹ کیس کی سزا اڑا کر پھینک دی جائے گی. تو وکیل صاحب نے بڑے دعوے کیے، اور یہ وکیل پچھلے کئی سالوں سے دعوے کرتے آ رہے ہیں. تو دعووں کا کام پہلے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز اور ویلاگرز کرتے تھے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ عمران خان آج رہا ہو جائیں گے، عید کے بعد رہا ہو جائیں گے، اگلی عید کے بعد رہا ہو جائیں گے، رمضان سے پہلے رہا ہو جائیں گے، رمضان کے بعد رہا ہو جائیں گے، اور جب ٹرمپ آ جائیں گے تو رہا ہو جائیں گے. اور ٹرمپ آ گئے اور اس کے بعد بھی رہائی نہیں ہوئی، پھر یہ کام پی ٹی آئی کی قیادت نے پکڑ لیا. اب اس کے بعد یہ کام پی ٹی آئی کے وکلاء نے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کی مسلسل ڈیٹے دیتے رہتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ گولی پہلے بھی اثر نہیں دکھا رہی تھی، آئندہ بھی نہیں دکھائے گی، لیکن اس سے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو آرام ضرور ملتا ہے. حالانکہ خود عمران خان صاحب نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ میرے کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے. آج ان کی بہن بھی فرما رہی ہے کہ خان صاحب کا تو جو مقدمہ ہے، جو کیس ہے، اس کے فیصلے پہلے سے تحریر شدہ ہے. اب سوال یہ کہ اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عدالتوں میں فیصلے پہلے سے تحریر شدہ ہوتے ہیں، ان کو عدلیہ پہ یقین نہیں ہے، تو پھر یہ کرنے کیا جاتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس قسم کی صورتحال میں سڑکوں پر نکلتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، یا ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ان معاملات میں سے نکالتی ہیں. تو اب پی ٹی آئی کے وکیل جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، خان صاحب کی بہنیں بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اس وقت یہ ڈینائی نہیں کرتی کہ یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن جب عدالت میں سماعت نہیں ہوتی تو پھر عدالتوں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی یہی ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشر بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی ہے. نیب والے آئے نہیں، پروسیکیوٹر آئے نہیں، تو تاریخ آگے بڑھ گئی، اور تاریخ بھی 1-2 دن کی نہیں، 16 اکتوبر کو اب اس کی سماعت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ 20 دن کی تاریخ آگے ڈالنے سے کیا مقصد؟ اگر نیب پروسیکیوٹر بیمار ہے، آج نہیں تو کل آ جائیں گے، 2 دن بعد آ جائیں گے، تو 2-4 دن بعد کی تاریخ دی جا سکتی تھی. تو اس سے عدالتوں کے موڈ کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح پچ کو دیکھ کے کمنٹیٹر بتاتا ہے نا کہ یہ پچ سلو ہے، فاسٹ ہے، باؤنسی ہے، 2 پیس ہے، تو اسی طرح آج کل عدلیہ کو دیکھ کر آپ یہ اندازے لگا سکتے ہیں. ویسے آج کل نہیں، یہ عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہو گیا تھا کہ عدلیہ اپنے بیہیویئر سے بتا دیتی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کر رہی ہے، کس کے حق میں کر رہی ہے، کس کے حق میں نہیں. عمران خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت شاید ہو بھی جائے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے کسی اور کیس کا فیصلہ آ جائے گا. اور یہ سب کو پتا ہے کہ توشہ 2 میں عمران خان کی سزا بڑی قریب ہے. خان صاحب خود بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، مجھے سزا ہوگی. آپ نے ایک واقعہ سنا ہونا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، تو صبح گھر والوں کو پتہ چلا تو سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ کہنے لگے کہ لڑکی تو بڑی پہنچی ہوئی تھی، مجذوب تھی، کیونکہ یہ کل رات کو ہی کہہ رہی تھی کہ صبح گھر کا ایک فرد کم ہو جائے گا، تو دیکھو آج وہ غائب ہو گئی. تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی اسی قسم کے مجذوب ہیں. یعنی ان کو یہ الہام ہو جاتا ہے کہ اس کیس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا. اصل میں الہام نہیں ہے، اصل میں وہ کہتے ہیں نا جیسی کرتوتیں ویسے پھل. تو انہیں پتہ ہے کہ جو کام کیے ان کا پھل ویسے ملنا ہے. تو اب اس کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کی بہنیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے، علی مین گنڈا پور، سارے وکیل اور پارٹی کے بہت سے لوگ جمع تھے. کیونکہ کل وکیل صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا مٹھائی تیار رکھے، عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں.
لیکن وہ بات بنی نہیں. اور اسی طرح عمران خان کا ایک اور کیس بھی آج ایک اور عدالت میں بھی زیر سماعت تھا. یہ کیس تھا توشہانہ 2 کیس جس میں ان کی سزا متوقع ہے. اس میں استغاثہ کے 2 گواہوں پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح کی اور یہ 2 گواہ تھے اے ڈی نیب محسن ہارون اور اے ڈی ایف آئی اے شاہد پرویز. اب اس پہ عمران خان کے وکیل پیر کے روز جرح کریں گے. تو اب تک 18 گواہوں کے بیانات اور جرح مکمل ہو چکی ہے. مجموعی طور پر 20 گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں. سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی دونوں عدالت میں موجود تھے, ان کو پیش کیا گیا. لیکن نہ عمران خان کی فیملی میں سے کوئی عدالت میں موجود تھا, نہ بشرا بی بی کا کوئی فیملی ممبر عدالت میں موجود تھا, نہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما تھا, نہ ویلاگر تھے, نہ یوٹیوبر تھے. سارے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے. تو اس لیے میں نے کہا کہ مٹھائیاں دھری کی دھری رہ گئیں. اور وہ جو وکیل صاحب نے گولی دی تھی وہ گولی تو نگل لی گئی, لیکن اس گولی کا نتیجہ وہی نکلا, یعنی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. تو خاص اب کی رائے والی گولی اب بھی بک رہی ہے اور آئندہ بھی بکے گی. اگلی خبر ہے جی, پی ٹی آئی کی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے فلک جاوید, جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا. انہیں آج عدالت میں پروڈیوس کر دیا گیا ہے. این سی سی آئی اے نے ان کا 30 روز کا ڈیمانڈ کیا عدالت سے, لیکن عدالت نے 5 روز کا ریمانڈ دیا ہے. این سی سی آئی کا موقف یہ تھا کہ ان سے کچھ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ برآمد کرنا ہے اور اس میں ٹائم لگے گا, تو اس کا کوئی 30 دن کا ریمانڈ دیں. اب فلک جاوید کوئی بم دھماکے میں تو پکڑی نہیں گئی, سوشل میڈیا پہ اس نے ایک غلط حرکت کی ہے. محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ایک انہوں نے فیک ویڈیو جاری کی تھی. ایک تو ان کی ویڈیو نہیں تھی, ان کے اوپر کیپشن یہ لگایا گیا تھا کہ عظمیٰ بخاری ہے, ساتھ کوئی اور شخص. تو گندے لوگ سے گندے کام انہوں نے کیے. فلک جاوید کے جو ایکچولی جرائم ہیں ان کا تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے. وہ تو 9 مئی کی ایک مرکزی کردار ہے جنہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے معصوم لوگوں کو لبرٹی چوک سے ورگلا کر کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے کے گئیں, اور حتیٰ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک عمر رسیدہ خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو بھی بہکایا. اور پی ٹی آئی کے کارکنان ان کے پیچھے ایسے ہی لگتے تھے جیسے شمع کے پیچھے پروانے لپکتے ہیں. تو بیچاری یاسمین راشد صاحبہ کو بھی اسی کانوائے میں شامل ہو کر جانا پڑا اور اب وہ جیل کے اندر ہے. یہ ان سے بڑی ملزم ہے. اس کے اوپر ابھی وہ کیس شروع نہیں ہوا. ابھی عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو درخواست دی ہوئی تھی ایف آئی اے کو, اس کے اوپر ان کی گرفتاری ہوئی ہے. لیکن اس سے جو میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ اسلام آباد سے پکڑی گئی تو اس کو لاہور سے کیوں ظاہر کیا گیا کہ یہ لاہور سے گرفتار ہوئی ہیں؟ اب سارے میڈیا کے اوپر اس کی خبر آئی کہ یہ سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے پکڑی گئیں, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کا تذکرہ کیا کہ وہ وہاں سے پکڑی گئی ہیں. لیکن پولیس کہہ رہی کہ ہم نے اس کو اچھرا لاہور سے گرفتار کیا. تو جب اس قسم کی قانونی کمزوریاں کسی کیس میں ہوں گی تو کسی ایسے ملزم کو تو سزا نہیں مل سکتی جس نے واقعی جرم کیا ہو. تو یہ پہلے سے کمزوریاں رکھی گئی ہیں, جان بوجھ کر پیدا کی گئی ہیں, ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے کی گئی ہے. اور جس طرح وہ عدالت کے اندر ہنستی مسکراتی اور چہکتی ہوئی پیش ہوئی, اس سے تو لگتا ہے یہ کہ وہ رات کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہی ہیں, اور صبح ان کے کپڑے بھی تبدیل کیے ہوئے تھے, ان کی سج دھج بھی نرالی تھی, اور ان کو کوئی فکر فاقہ بھی نہیں تھا کہ وہ گرفتار ہوئی ہیں. تو یا تو پھر وہ بقول ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے یہ بھی ڈول فیس ہیں, یہ بھی سرکاری ایجنٹ ہیں, ان کو بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک مقام عطا فرمانے کے لیے تاکہ یہ بڑی لیڈر بن جائے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. تو جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے نا, تو یہ وہاں دھمکیاں دے رہی تھی کہ عظمیٰ بخاری پر کیس کروں گی, یعنی اندازہ لگائیں. پنجاب کے وزیر اطلاعات نے باقاعدہ اس کے اوپر ویلاگ کیا ہے. میرا جو سوال ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو یوٹیوب چینل پہ کیوں آنا پڑا ہے, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے جتنے اینکر, یوٹیوبر, ویلاگر بھرتی کیے تھے وہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہو گئے. جن کو پی ٹی وی میں بھاری تنخواہوں پر ملازمت دی گئی, بڑے بڑے چینل میں نوکریاں دلائی گئیں, وہ سب چلے ہوئے کارتوس نکلے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے نا, کوئی جیلہ ہے وہ نون لیگیا بن گیا, کوئی پٹوالا ہے کوئی اور نون لیگیا بن گیا, کیونکہ نوکریاں ملتی ہیں, بھاری تنخواہیں ملتی ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میدان میں اتارا گیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عظمیٰ بخاری کی اصل کوالیفیکیشن پولیٹیشین ہونا نہیں ہے,
بلکہ یوٹیوبر ہونا ہے. اور ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے بدقسمتی سے کہ حکومت پی ٹی آئی کے لیول پر جا رہی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے قریب بھی وہ یوٹیوبر اور ویلاگر ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں, جو دوسروں کو بیش کرتے ہیں اور بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں. دیکھیں کریٹیسزم اور ہے, طنز اور ہے, گالیاں دینا اور ہے, اور ذاتیات پہ بات کرنا بالکل ڈیفرنٹ ہے. شاید حکومت میں شامل کچھ لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی والے گالم گلوچ کرتے ہیں ہم بھی انہی کی زبان میں جواب دیں, تو ایسے لوگوں کو قریب کر لیا گیا. اب اس سے کیا حکومت کو فائدہ ہوگا؟ یہ نواز شریف کی کبھی پالیسی نہیں رہی. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں نواز شریف اس کے سخت خلاف ہیں, اور وہ شاید ان معاملات کا ان کو علم بھی نہیں ہوگا. اور جو پروفیشنل جرنلسٹ ان کا دفاع کر سکتے ہیں, حکومت کے بیانیے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, وہ حکومت کے زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں. آپ سہیل وڑائی صاحب کو دیکھ لیں. آپ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے لندن میں وزیر اعظم کی ایک تقریب میں مدعو کیا گیا. پہلے تو بڑا اعتراض کیا گیا, پھر بلا لیا گیا, کارڈ جاری کیا گیا, پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اجلاس میں شرکت پر پابندی ہے. یہ اوورسیز فاؤنڈیشن کا لندن میں کوئی اجلاس تھا, تو سہیل وڑائی صاحب کو روک دیا گیا. تو سہیل وڑائی صاحب تو وہ ہے جنہوں نے حکومتی بیانیے کو بہت حد تک ڈیفینڈ کیا. گو وہ تنقید بھی کرتے ہیں, اور عمران خان کے بھی بہت انہوں نے تعریف کی, تنقید بھی کی, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کی, تعریف بھی کی, کیونکہ وہ جرنلسٹ ہیں. وہ جیسا منہ ویسی چپیٹ والا حساب ہے. وہ کک آؤٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر کویسچن مارک آ گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو محنت کر رہی ہیں, اور میں ان کو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت سنسیریٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. جوش جذبہ نظر آتا ہے, ایک نیت نظر آتی ہے, ایک انوالومنٹ نظر آتی ہے ان کی. ان کے دشمن بھی تعریف کر رہے ہیں کہ سب سے اچھا کام وہی کر رہی ہیں بحیثیت سی ایم. اور اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر ان کی محنت کا کوئی حاصل وصول نہ ہو, یعنی ان کو پولیٹیکل کامیابی نہ ملے, ان کا ووٹ بینک نہ بڑھے, اور مسلم لیگ نون کے اوپر لوگوں کا اعتماد واپس نہ آئے, تو ان کی اتنی محنت کا فائدہ کیا؟ اب اگلی خبر سن لیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا اینکر مبشر لقمان اور نعیم حنیف کے خلاف حد عزت کا کیس دائر کرنے کا فیصلہ. مجھے نہیں پتا کہ مبشر لقمان نے کیا بات کی. اب مبشر لقمان منہ پھٹا آدمی ہے, جس طرح فواد چودھری ہاتھ چھوٹ تھا, مبشر لقمان اسی طرح منہ پھٹا آدمی ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فاؤل پلے کیا نعیم حنیف کے ساتھ مل کے. نعیم حنیف بھی جرنلسٹ ہیں, دونوں نے کوئی پروگرام کیا ہوگا تو کوئی بات کر دی ہوگی عظمیٰ بخاری صاحبہ کے حوالے سے جو ان کو ناگوار گزری ہے. تو حکومت کا کام یہ کہ اگر کوئی صحافی ان کے اوپر بات کرے تو ان کو وہ بیہیو نہیں کرنا جو اپوزیشن کرتی ہے یا جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو کہے گی کہ جناب یہ حکومت سے پیسے لے کے ہمارے خلاف بات کر رہا ہے, اور اگر آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اپوزیشن سے پیسے لے کے ہمارے خلاف بات کر رہا ہے, تو پھر بات کہاں پہ ہوگی؟ ان کی ایف آئی آر پہ فلک جاوید گرفتار ہوئی ہے, ان کی درخواست پہ مبشر لقمان کے اوپر کارروائی ہوگی. تو آہستہ آہستہ جو صحافت میں کریڈیبل نام ہے نا, آپ ان کے اوپر لاکھ اعتراض کریں, اگر ان کو ہی آپ نکالتے جائیں گے اپنی صفوں سے, چاہے وہ 10% ہی آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہوں, تو اس سے آپ کی وکٹ کمزور ہوگی. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. مجھے کوئی ذاتی نہ میری دوستی مبشر لقمان سے ہے, نہ کسی اور سے, نہ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے مجھے کوئی پرخاش ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی دوستی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو اپنی پالیسی کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ایک اور خبر میں نے دیکھی ہے تو بڑا حیران ہوا میں. وہ خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ پی ٹی آئی کے رہنما بریگیڈیئر ٹیڈ جاوید اکرام کا, ان کی بہو نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے کیس میں ایک پیش رفت سامنے آئی ہے. ایکچولی جاوید اکرام کو فوجی عدالت نے سزا سنا رکھی ہے, اور اس سزا کے خلاف یہ ہائی کورٹ گئے تھے. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ فیصلے کی کاپی لائیں. فوجی عدالت نے کہا سزا سنائی ہوئی ہے. تو ان کو فیصلے کی کاپی تو نہیں ملی. تو انہوں نے جیلر سے پوچھا کہ بھی ہمارا ملزم آپ کے پاس ہے, تو وہ کوئی سزا کی کاپی آپ کے پاس بھی آئی ہوگی. اور یہ بائی دا وے عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا, تو انہوں نے جو جواب دیا عدالت میں جمع کرایا ہے, اس کے مطابق ان کے پاس ان قیدیوں کے خلاف سزا کا کوئی حکم نامہ موجود نہیں ہے.
نہ ہی کسی فیصلے کی کاپی ریکارڈ پر ہے. یعنی ان کو فوجی عدالت نے سزا سنائی اور ان کو قیدیوں کو وین میں ڈالا اور جا کے اڈیالہ یا کولڈک پر جیل چھوڑ دیا, اور انہوں نے بھی ان کو رکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ دے گئے ہیں اور ان کی اتنی سزا, لیکن ریکارڈ کوئی نہیں ہے. تو اب یہ بھی ایک قانونی سکم ہے, ایک لیک آف رسپانسبلٹی ہے. بھئی اگر جرم کیا ہے, سزا دی ہے تو فیصلہ ہوگا, چاہے فوجی عدالت نے دیا ہے. یہ پی ٹی آئی کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ جتنے لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی ہے, اگر ان کے فیصلے موجود نہیں تو پھر ان کو جیلوں میں رکھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے بڑے قریبی دوست اور منسٹر رہے زلفی بخاری, ان کی 800 کنال زرعی اراضی نیب نے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جنڈ ضلع اٹک نے نیلامی کا اشتہار بھی جاری کر دیا ہے. تو زلفی بخاری صاحب کی جائیداد جو 1 اکتوبر دن 11 بجے نیلام کی جائے گی. یہ وہی زلفی بخاری صاحب ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے ہیں اور آج کل پاکستان سے باہر ہیں, کئی مقدمات میں اشتہاری ہیں, وانٹڈ ہیں, اور خاص صاحب کی رہائی کے لیے برطانیہ اور امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان میں ان کی جائیداد اب نیلام ہو رہی ہے. ایک اور اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے ہم خیال وکلاء اور صحافیوں کی ایک گول میز کانفرنس ہوئی ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ججز اور وکلاء کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ان کے خلاف لائحہ عمل بنایا جائے. اس میں اعتزاز احسن, حامد خان, لطیف کھوسہ, مصطفیٰ نواز کھوکھر, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر علی ظفر, تو بڑے بڑے وکلاء اس کے اندر موجود تھے. اور بنیادی طور پر یہ وہ ہے جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے, ہم خیال ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس تھی. اس میں جو اہم بات ہے, کچھ صحافیوں نے بھی شرکت کی, اور وہاں پہ ان صحافیوں نے یہ الزام لگایا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ وکیل کر لو, پھر کہتے تھے جج کر لو, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سیکٹر کمانڈر واقف ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ وکیل نہیں جج کرو, اب جج بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر سیکٹر کمانڈر سے آپ کی دعا نامہ ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. فوج کے اوپر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے عدلیہ کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور جو فیصلے بھی ہیں وہ سیکٹر کمانڈر کی طرف سے آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا سیکٹر کمانڈر کب سے اس قسم کے فیصلے کرنے لگ پڑے ہیں, ماضی میں تو اس کی کوئی روایت رہی نہیں. خان صاحب کے دور میں ضرور اس قسم کی ہم نے سنی تھی روایتیں. اب یہ سارے وکلاء مل کے بیٹھے تھے کہ جی عدلیہ کی آزادی, اور ان کا موقف یہ کہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے عدلیہ برباد ہو گئی ہے. اس سے پہلے عدلیہ بہت آزاد تھی. یعنی جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت عدلیہ آزاد تھی, جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی اس وقت عدلیہ آزاد تھی, جب بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ دیا گیا اس وقت بھی عدلیہ آزاد تھی. لیکن 26ویں آئینی ترمیم جب سے آئی ہے تب سے عدلیہ قید میں چلی گئی ہے, کیونکہ عمران خان رہا نہیں ہو پا رہے. تو وہ جج جو سیاست کر رہے تھے ان کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ سیاست والا کام تو ختم ہو گیا, سیاسی مقدمات میں کمنٹ دینا, فیصلے دینا. اب وہ آئینی عدالتیں بیٹھتی ہیں, وہ فیصلہ کرتی ہیں اور نپٹا کے مارتی ہیں. سویلین کیسز ہیں وہ باقی ججوں کے پاس ہے, ان میں مزہ نہیں آ رہا. تو میرا سوال یہ کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے کیا عدالتیں قید ہو گئی ہیں؟ 26ویں ترمیم کے بعد تو بہت کچھ بہتر ہو گیا, لیکن وہ جو عدالتیں لاڈ پیار دکھاتی تھی نا, وہ جو واٹس ایپ کے اوپر فیصلے آتے تھے وہ بند ہو گئے. تو اب ان کے پاس صرف الزام رہ گئے ہیں. ایسے الزام ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری انہوں نے لگایا جب آج وہ کراچی گئے جہاں پر ان کے خلاف جعلی ڈگری کا کوئی کیس چل رہا ہے, اور وہاں انہوں نے درخواست کی جی میں فریق بننا چاہتا ہوں. تو عدالت نے کہا آپ 1.5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ اس مقدمے میں فریق بننے آئے ہیں. جج صاحب نے کالی اینک لائی اور جناب جیمز بانڈ کی طرح عدالت میں انہوں نے انٹری دی اور کہا کہ ہائی کورٹ کا ایک جج کٹہرے میں کھڑا ہے کیونکہ اس نے سیکٹر کمانڈر کا حکم نہیں مانا. وہاں بھی سیکٹر کمانڈر کا ذکر, یعنی ان کو کچھ نہیں ملتا, یہ فوج کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کسی صحافی کے پاس جس نے یہ کہا کہ سیکٹر کمانڈر فیصلے کر رہا ہے کوئی ثبوت ہے؟ کیا اس جج کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس کو کسی سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ فلاں فیصلہ کرو؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو عوام کے سامنے رکھیں, عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ ہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہی جج عمران خان کے دور میں ہم خیال جج کہلاتے تھے, پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک کرنل چلاتا تھا. لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ نے جب ان تمام معاملات سے ہاتھ کھینچا تو یہ ایک دم پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے.
تو یہ لڑائی اس وقت سے چل رہی ہے، تو ان سے میرا خیال ہے اس بات کی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ ہے تو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کام کرنے سے روک دیا تھا، اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے ایک درخواست دائر کی، اپیل کی ہے، تو وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 29 دسمبر کو ان کی درخواست سنی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس میں ایک اور جج نے مس کنڈکٹ کر دیا، جب یہ کراچی پہنچ گئے ہیں تو ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک اور جج جسٹس سمن رفت وہ بھی ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ تو ان جج صاحب کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، جج صاحبہ کو پارٹی تو نہیں ہے نا، نہ وہ مقدمے میں فریق ہے نہ پارٹی ہے، وہ سٹنگ جج ہیں، ان کا کام ہی نہیں تھا کسی کیس کے اندر کسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا۔ تو میرا خیال ہے ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوگا اور وہ بھی اس معاملے میں انہوں نے خود کو مشکل میں گرفتار کر لیا۔ اب ذرا سوشل میڈیا کی بات کر لیں۔ کشمور میں ڈاکو کی صورت کار خاتون کو پکڑا گیا ہے جو کہ ایک مشہور ٹک ٹاکر عروسہ سولنگی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ کشمور پولیس کے مطابق عروسہ سولنگی پر الزام یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر کچے کے علاقے میں موجود ڈاکوؤں کے حوالے کرتی رہی ہے۔ تو پولیس کے مطابق کچے کے جنگلات میں جو ڈاکو تھے اس سے پہلے خواتین کی آوازیں خود نکالتے تھے اور لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ٹھکانوں تک لاتے تھے اور پھر اغوا کر کے بھاری تاوان طلب کرتے تھے۔ وہ آپ کو پتہ سستے داموں گاڑیاں بیچنے کا بھی اسکینڈل تھا، یعنی 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو ہم سے 5 لاکھ کی لے لیں، تو لوگ پہنچ جاتے تھے پیسے لے کر، اور بعد میں پھر ان کی ویڈیو آتی تھی جب ان کو ڈاکو مارے ہوتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم پیسے دے کے ہماری جان چھڑائیں۔ تو جب یہ طریقہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح پھانستے ہیں تو پھر انہوں نے ٹک ٹاکر ہائر کر لی۔ تو عروسہ سولنگی نامی ایک خاتون سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہے، یہ جھوٹے رومانوی تعلقات کا جھانسا دے کر لوگوں کو اپنے پاس بلاتی۔ اب ویڈیو کال پہ ایک خاتون ہو اور آپ کے ساتھ وہ رومانس کر رہی ہو تو پھر جنگل پہاڑ بیابان آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے عشق نہ پوچھے ذات، تو پتہ چلتا ہے وہ ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا کردار بہت خیال رکھیے۔